पूरी होगी। ठीक है। सही है उस्ताद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। जी सही है। वालम जज़ाकल्लाह। अन्ना एराबा गैरा का एराबिल मुस्तस्ना ब इल्ला तक़ूलु जानिल कौमु गैर ज़ैदिन व गैर हिमारिन वमा जाअनी गैरु ज़ैदिनिल कौमी वमा जाअनी अहदुन गैरु ज़ैदिन व गैर ज़ैदिन वमा जाअनी गैरु ज़ैदिन वमा रअयतु गैर ज़ैदिन वमा मररतु बिगैरि ज़ैदिन। यहाँ तक देख ले। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह गैरा का एराब बयान फरमा रहे हैं। गैरा, गैर का लफ्ज़ भी बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद में भी काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह हदीस में भी इस्तेमाल हुआ है। तो गैरा की रा के ऊपर हम क्या पढ़ें, गैरा की रा के ऊपर क्या पढ़ें? तो मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लफ्ज़ गैरा के जो एराब हैं वो मुस्तस्ना के एराब की तरह हैं। जितने भी आपने मुस्तस्ना के एराब की अकसाम पढ़ी हैं उतनी अकसाम गैरा के एराब की भी हैं। मुस्तस्ना के एराब की 4 किस्में पढ़ी हैं, तो ऐसे ही गैरा के एराब की भी कितनी किस्में होंगी? 4 किस्में ही होंगी। मसलन आपने पढ़ा था मुस्तस्ना मुत्तसिल इल्ला के बाद कलाम मूजब में वाक़ हो तो मुस्तस्ना मंसूब होता है। ऐसे ही गैरा भी क्या होगा? मंसूब होगा। मसलन जानिल कौमु गैरा ज़ैदिन। अब ये मुस्तस्ना अगर यहाँ पर होता, यूं होता जानिल कौमु इल्ला ज़ैदन, तो जैद के ऊपर क्या आती? जबर, जैद की दाल पर। तो जब आप इल्ला इस्तेमाल नहीं कर रहे, गैरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही जबर गैरा पर आ जाएगी। गैरा के बाद जो लफ्ज आएगा वो हमेशा मजरूर होगा, याद रखें। ये उसकी बात नहीं हो रही, ये गैरा खुद बजाते गैरा की बात हो रही है। गैरा की रा का एराब क्या होगा? गैरा के बाद जो लफ्ज आएगा वो आप याद रख लें, वो हमेशा मजरूर ही होगा, क्योंकि गैरा इजाफत को लाजिम है। तो इसके बाद जो आएगा वो मुजाफुन इलैह बनेगा, और मुजाफुन इलैह मजरूर होता है। तो आपने गैरा की रा का जो एराब है उसको समझना है। उसका एराब फरमाते हैं मुस्तस्ना वाला एराब है। मसलन मुस्तस्ना मुत्तसिल इल्ला के बाद कलाम मूजब में आ जाए तो मुस्तस्ना मंसूब होता है, तो गैरा भी मंसूब होगा। मसलन जानिल कौम गैरा जैदिन। इसी तरह नंबर 2, मुस्तस्ना मुनक़ते हो, मुस्तस्ना क्या हो? मुनक़ते हो, तो फिर भी मुस्तस्ना मंसूब होता है, तो गैरा भी मंसूब होगा। जैसे जानिल कौम गैरा हिमारिन, जानिल कौम गैरा हिमारिन। इसी तरह आपने पढ़ा था कि कलाम गैर मूजब में मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिन पर मुकद्दम हो तो मुस्तस्ना मंसूब होता है, तो गैरा भी मंसूब होगा। जैसे मा जाअनी गैरु गैरा जैदिन, मा जाअनी गैरा जैदिन। अल कौमी, यहाँ पर देखें जैद ये मुस्तस्ना है और अल कौम ये मुस्तस्ना मिन हुए। अब इस मिसाल में जो मैं पढ़ रहा हूँ, मा जाअनी गैरा जैदिनिल कौमी, अब जैद ये मुस्तस्ना है, अलकौम मुस्तस्ना मिनहु है, और मुस्तस्ना मुस्तस्ना मिनहु पर मुकद्दम है। तो साफ ज़ाहिर है जैद के ऊपर तो हम जबर नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये गैरा के बाद आ रहा है, तो वही जबर किस पर आ जाएगी? गैरा की रा के ऊपर आ जाएगी। इसी तरह आपने ये पढ़ा था कि कलाम गैर मूजब में मुस्तस्ना इल्ला के बाद वाक़ हो और मुस्तस्ना मिनहु भी मज़कूर हो तो फिर मुस्तस्ना मंसूब होता है, तो ऐसे गैरा फिर भी क्या होगा? मंसूब होगा। इसी तरह आपने पढ़ा था कि खला के बाद, अदा के बाद, मा खला के बाद, मा अदा के बाद, लैसा के बाद, ला यकूनु के बाद मुस्तस्ना मंसूब होता है, तो गैरा भी क्या होगा? मंसूब होगा। गैरा भी क्या हो जाएगा? मंसूब हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात समझ लें, ये जो मा खला, मा अदा और इसी तरह लैसा ला यकूनु, ये जब इस्तेमाल होंगे फिर गैरा इस्तेमाल नहीं होगा। ये बतौर समझाने की मैंने बात कर दी। जब गैरा इस्तेमाल होगा फिर इनको इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ये गैरा के माने में ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। मसला आप यूं कहते हैं मा जा अनिल कौम खला जैदिन, कि मेरे पास कौम आई जैद के अलावा, तो खला की जगह गैरा आ जाएगा। मा जा अनिल कौम गैरा जैदिन, मा जा अनिल कौम
لیسا آپ کہتے ہیں لیسا زید ما جان القوم لیسا زید، کہ میرے پاس قوم آئی زید نہیں آیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ جا ان القوم غیر زید، یعنی ان الفاظ کی جگہ جیسے لیسا ہے، لا یکون ہے، ما خلا ہے، ما عدا ہے، خلا ہے، ان سب کی جگہ پھر کیا استعمال ہو جاتا ہے؟ غیر استعمال ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ غیرہ کی را کے اوپر جو اعراب ہے وہ مستثنا والا ہے۔ مستثنا کے اعراب کی آپ نے 5 صورتیں پڑھی ہیں، ایسے ہی غیرہ کے اعراب کی 4 صورتیں پڑھی ہیں آپ نے، تو ایسے ہی غیرہ کے اعراب کی بھی کتنی صورتیں ہوں گی؟ 4 صورتیں۔ پہلی صورت میں مستثنا 5 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، تو غیرہ بھی 5 صورتوں میں منصوب ہوگا۔ ان تمام مثالوں کو ایک ایک کر کے لکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، نہیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن بطور خلاصے کہ آپ اتنا یاد رکھ لیں، آپ سے کوئی پوچھے کہ غیرہ کا کیا اعراب ہوتا ہے، جیسے وفاق میں سوال بھی آ جاتا ہے کہ غیرہ کا اعراب بیان کریں، تو آپ کہیں گے کہ غیرہ کا اعراب مستثنا والا ہے، یعنی مستثنا جتنی صورتوں میں منصوب ہوتا ہے اتنی صورتوں میں غیرہ بھی منصوب ہوگا، مستثنا جتنی صورتوں میں مجرور ہوتا ہے غیرہ بھی مجرور ہوگا۔ اب ہر ایک کی مثال لکھتے جائیں ساتھ۔ مستثنا جتنی صورتوں میں اس کا اعراب 2 طرح ہوتا ہے، تو غیرہ کا اعراب بھی 2 طرح سے ہوگا، اور مستثنا جس صورت میں بحسب العوامل ہوتا ہے تو غیرہ بھی ان صورتوں میں بحسب العوامل اس کا اعراب ہوگا۔ اچھا، یہاں پر پھر ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ لفظ غیرہ کبھی لفظ الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ غیرہ کبھی الا کے معنی میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ استعمال ہو جاتا ہے، جیسے ان مثالوں میں جان القوم غیر زید، اب یہاں پر غیرہ الا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جان القوم الا زیدن، کہ میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اور کبھی لفظ غیرہ کی جگہ الا صفت کے لیے آتا ہے، یعنی ویسے غیرہ صفت کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیرہ کی جگہ الا کس کے لیے آ جاتا ہے؟ صفت کے لیے آ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہاں الا کو استثناء کے لیے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس صورت میں 2 خرابیاں لازم آئیں گی۔ کتنی خرابیاں لازم آئیں گی؟ 2۔ نمبر 1، پہلی خرابی یہ لازم آتی ہے کہ آلہۃ یہ جمع نکرہ ہے، آلہۃ الہن کی جمع ہے، یہ نکرہ کی جمع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جمع نکرہ سے استثناء بنانا جائز نہیں ہے۔ نکرہ کی جمع ہو آپ اس کو مستثنا بنائیں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اس کے معنی میں بھی خرابی لازم آئے گی، کیونکہ اللہ کو استثناء کے لیے بنائیں گے تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر زمین و آسمان میں کوئی الہ ہوتا مگر اللہ تو فساد ہو جاتا۔ اس صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ ان الہ کے ساتھ ہے اس لیے فساد نہیں ہوا، لیکن اللہ ان کے ساتھ نہ ہوتا تو فساد ہو جاتا، حالانکہ یہ آیت توحید کو بیان کر رہی ہے، یعنی زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو فساد ہوتا۔ اب دیکھیں نا، یوں ترجمہ ہم کریں لو کان فیہما آلہۃ، کہ اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے اور ان کے ساتھ اللہ نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ یہ ترجمہ تو غلط ہے نا، کیونکہ پھر تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اور الہ ہیں ان کے ساتھ اللہ بھی ہے اس لیے فساد نہیں ہو رہا، جبکہ ترجمہ یہ نہیں ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو پھر فساد ہوتا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس لیے فساد نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ آتا ہے استثناء کے لیے اور غیرہ آتا ہے صفت کے لیے۔ اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے، اور غیرہ آتا ہے صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مثلا غیرہ اللہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، غیرہ استثناء کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی اللہ صفت کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اللہ کس کے لیے استعمال ہو جاتا ہے؟ صفت کے لیے۔ اب مثال اس کی کہ غیرہ استثناء کے لیے استعمال ہو، جعل القوم غیر زید، میرے پاس قوم ہے زید کے علاوہ، اور مثال اس کی کہ اللہ استعمال و غیرہ کے معنی میں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب اس مثال میں اللہ غیرہ کے معنی میں ہے، غیرہ کا یہاں غیرہ لگا کر پڑھے نا بالکل ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، لفسدتا تو فساد ہو جاتا۔ اب دیکھیں اللہ کو غیرہ کے معنی میں لیتے ہیں ترجمہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ کو اللہ کے معنی میں ہی لیں، ترجمہ کریں مگر، تو پھر ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، پھر ترجمہ یوں بنتا ہے
کہ اگر لو کان فیہما آلیہۃ، اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے مگر اللہ، تو فساد ہو جاتا، یعنی الہ ہوتے اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ الہ ہوتے تو فساد ہوتا. یہ الہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ہیں، اس لیے فساد نہیں ہو رہا. جبکہ یہ تو ہم کہنا ہی نہیں چاہ رہے نا کہ الہ ہیں اور اللہ کے ساتھ ہیں، یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا نا کہ الہ ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ ہیں، اس لیے فساد نہیں ہو رہا. بلکہ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الہ سرے سے ہیں ہی نہیں، اور سرے سے نہ ہونے کا جو ترجمہ ہے وہ غیرہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اچھا جی. وعلم، اور آپ جان لیں، ان اعراب غیرہ، بے شک غیرہ کا اعراب کا اعراب المستثنی، مستثنی کے اعراب کی طرح ہے. ایسا مستثنی جس کا استثناء کیا جائے بِإِلَّا، اللہ کے ساتھ. تقولوا، آپ کہیں گے جان القوم غیر زید، میرے پاس قوم ہے زید کے علاوہ، وغیر حمار، وما جاءنی غیر زید القوم، وما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، وما جاءنی غیر زید وما رأیت غیر زید وما مررت بغیر زید. سب کی مثالیں دے دی ہیں. وعلم، اور آپ جان لیں، ان لفظت غیرہ، بے شک غیرہ کا لفظ موضوعۃ للصفت، اس کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. موضوعۃ للصفت، اس کو وضع کیا گیا ہے صفت کے لیے. نیچے دیکھیں نا، سمجھ بھی آ جائے گا. یہ نیچے حاشی میں لکھا ہوا ہے لا للاستثناء، غیرہ استثناء کے لیے نہیں آتا. لأنها بمعنى مغایر اما فی الذات، اس لیے کہ اس کا معنی مغایر ہوتا ہے، یعنی معنی اس کا بالکل متضاد ہوتا ہے. یا تو وہ تضاد ذات کے اعتبار سے ہوگا، جیسا کہ ہم یوں کہتے ہیں مررت برجل غیر زید، کہ میں مرد کے قریب سے گزرا، عورت کے قریب سے نہیں گزرا. اب یہ دیکھیں نا، غیرہ کا ما بعد ما قبل سے بالکل متضاد ہے، ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بواد غیر ذی زرعین، ایسی وادی جو زراعت والی نہیں ہے. اب زراعت والی وادی اور زراعت کے علاوہ جو وادی ہے، دونوں میں آپس میں کیا ہے؟ تضاد ہے. تو صفت یہ غیرہ جو ہے وہ صفت کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے نہیں آتا. صفت کے لیے آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ما قبل اس کا ما بعد کے متضاد ہوگا، ما قبل اس کے ما بعد کے متضاد ہوگا. او فی الصفاتی، یا پھر وہ تضاد صفات کے اعتبار سے ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں دخلت بوجہ غیر الوجہ الذی دخلت بہ، کہ میں داخل ہوا ایسے چہرے کے ساتھ جس چہرے کے ساتھ میں داخل ہوا. مطلب اس چہرے کے علاوہ کے ساتھ جس چہرے کے ساتھ میں داخل ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جو چہرہ لے کر آیا وہ اس چہرے کے ساتھ میں آیا کہ جس چہرے کے ساتھ میں اس گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتا تھا. مطلب غصے میں آیا، غصے میں ایک صفت ہے، غصہ ایک صفت ہے. مطلب پہلے میں اس گھر میں خوشی سے داخل ہوتا تھا، اب غصے سے داخل ہو رہا ہوں. تو اس صفت میں کیا آ رہا ہے؟ تضاد آ رہا ہے. اب دیکھیں نا، اس آیت کو لے کر اب پڑھیں، اب بات سمجھ میں آئے گی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کو ہم اللہ کے معنی میں ہی لیتے ہیں تو اللہ اور الہ کے مابین تضاد نہیں ثابت ہوتا، جبکہ ان دونوں کے درمیان تضاد ہے. تضاد کب ہوگا؟ جب اللہ کو ہم غیرہ کے معنی میں لیں گے. اس لیے کہ اللہ صفت کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ما بعد ما قبل کے متضاد ہوتا ہے. اگر ہم اللہ کو اللہ کے معنی میں ہی لیں تو پھر وہ تضاد والا معنی پیدا نہیں ہوگا. جیسے آپ یوں کہتے ہیں ما جان القوم، میرے پاس قوم آئی، الا زیدن، زید نہیں آیا. اب زید اور قوم آپس میں متضاد تو نہیں ہے، زید بھی تو اسی قوم کا فرد ہے نا، وہ متضاد نہیں ہے. جبکہ ہم نے اس آیت میں ما قبل کو ما بعد کے ساتھ متضاد ثابت کرنا ہے. متضاد ثابت کرنے کے لیے ہم اللہ کو اللہ کے معنی میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ اللہ اپنے ما بعد اور ما قبل کو متضاد بیان کرنے کے لیے نہیں آتا. متضاد بیان کرنے کے لیے غیرہ آتا ہے، تو ہم اللہ کو یہاں پر غیرہ کے معنی میں لیں گے. وعلم، اور آپ جان لیں، ان لفظ غیرہ، بے شک غیرہ کا لفظ موضوعات للصفت، یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے. جس طرح صفت موصوف آپس میں متضاد ہوتے ہیں نا، وہ ایک چیز تو نہیں ہوتے. وقد تستعمل للاستثناء، اور کبھی اس کا استعمال استثناء کے لیے بھی ہو جاتا ہے. کما ان لفظۃ الا، جس طرح کہ اللہ کا لفظ موضوعات للاستثناء، اس کو وضع کیا گیا استثناء کے لیے. وقد تستعمل للصفت، اور کبھی اس کا استعمال صفت کے لیے بھی ہو جاتا ہے. کما فی قولہ تعالی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلیۃ، اگر زمین و آسمان میں الہ ہوتے، ایسے الہ جو اللہ کا متضاد ہیں، جو اللہ کا متضاد الہ ہے وہ ہے ہی نہیں، لفسدتا، تو فساد ہو جاتا. ای غیر اللہ، یا اللہ غیرہ کے معنی میں.
وَكَذَلِكَ قَوْلُكُمْ، اور اسی طرح آپ کا یہ قول لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی اللہ کس کے معنی میں ہے؟ غیرہ کے معنی میں. اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سوا والا ترجمہ کرتے ہیں، اور سوا والا ترجمہ غیرہ کا ہوتا ہے. جی یہ تھوڑی سی بحث مشکل تھی، کچھ سمجھ میں آئی؟ جی استاد جی باقی طلباء کرام کو بھی کچھ سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ تھوڑا بہت استاد. جی جی اچھا اس کو نا آسان یوں یاد رکھ لیں، بالکل آسان یاد رکھ لیں، بالکل آسان. آپ یوں کہیں کہ اللہ صرف استثناء کے لیے آتا ہے. اللہ کس کے لیے آتا ہے؟ میرے ساتھ تھوڑا بولیں. اللہ صرف کس کے لیے آتا ہے؟ استثناء کے لیے استثناء کے لیے آتا ہے. وہ ما بعد ما قبل کے تغایر کو نہیں بیان کرتا کہ ما بعد ما قبل کا متضاد ہے، اس کو وہ بیان نہیں کرتا. لیکن جو غیرہ ہے وہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل وہ آتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرا ما بعد ما قبل کا متضاد ہے. جی اب اس مثال میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اب اللہ میں اور دوسرے خداؤں میں تضاد ہے نا، کہ اللہ معبود برحق ہیں اور دوسرے خدا معبود باطل ہیں، دونوں میں تضاد ہے. اس تضاد کو ہم اللہ کے معنی میں لیں گے تو ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تضاد کو بیان ہی نہیں کرتا. تضاد کو کون بیان کرتا ہے؟ غیرہ. تو ہم اللہ کو کس کے معنی میں لے لیں گے؟ غیرہ کے معنی میں لے لیں گے. جی استاد جی. لیکن سچی ادھر عبارت میں الا آیا نا، ادھر غیر کا لفظ بھی آ سکتا تھا. بالکل آ سکتا تھا. ایک لفظ دوسرے لفظ کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے نا، جب دونوں کا معنی جی الگ الگ ہو اور ہم ایک کو دوسرے کے معنی میں لے رہے ہوں تو پھر ہم استعمال کر دیتے ہیں نا. جیسے ہم نے اوپر پڑھ بھی جی لیا کہ اللہ آتا تو استثناء کے لیے، کبھی وہ غیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح غیرہ آتا تو تضاد کو بیان کرنے کے لیے، صفت کے لیے، لیکن کبھی کبھی وہ استثناء کے لیے بھی آ جاتا ہے. جی یہ سمجھ میں آیا تو پھر میں انشاءاللہ ریکارڈنگ بند کروں گا تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں. جی استاد جی. جی کافی الحمدللہ. جی استاد جی. یہ تضاد والی بات یاد رکھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آسانی رہے گی. یہ تضاد والی جو بات ہے جی آپ بے شک اس صفت کے چکر میں پڑیں